बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया फ़रीदिया साहिवाल के शोबा IT के ज़ेर एहतमाम ये नमाज कोर्स, जिससे हर आम व ख़ास फ़ायदा हासिल कर रहा है, नमाज कोर्स का ये तीसरी क्लास है। और इस क्लास में हम मसाजिद के हवाले से कुछ बातें वहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे। पहले दो क्लासेस में हमने अज़ान के हवाले से कुछ बातें ज़िक्र की, और उससे पहले मजमूई तौर पर इस्लाम हमें कैसे इबादत करने का हुक्म देता है वो ज़िक्र किया गया। तो आज के यहाँ पर क्लास में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मसाजिद के हवाले से चंद बातें ज़िक्र की जाएंगी। सबसे पहले तो मस्जिद कहते किसे हैं? मस्जिद ये यहाँ पर कहते हैं सजदा करने की जगह को। जिस जगह पर सजदा किया जाए, ज़र्फ़े मकान का सीगा है, जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहते हैं। और इसका अगर ख़ास माना मुराद लिया जाए तो मुसलमानों की इबादत गाहों को मस्जिद कहा जाता है। और यहाँ पर एक लुत्फ़ की बात है कि मुसलमानों की इबादत गाहों को ख़ास कर देना कि सिर्फ़ ये हिस्सा मस्जिद का है, दूसरी जगह मस्जिद नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक तो हमारे उमूमन लफ्ज़ चलता है जी मैं मस्जिद जा रहा हूँ, यानी एक जगह ख़ास जा रहा हूँ। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1167, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी नबियों से ज़्यादा मुझे फ़जीलत दी है 6 चीज़ों में। और उन 6 चीज़ों में से एक चीज़ ये है, हुज़ूर ने फरमाया, जुइलत लियल अर्दु तहूरम व मस्जिदा, अल्लाह ने पूरी रुए ज़मीन को मेरे लिए पाक करने वाली और सजदा करने वाली यानी मस्जिद बना दिया है। यानी जहाँ पर भी हम यहाँ पर जिस जगह भी वो सजदा करें, जिस पाक जगह पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जगह को मस्जिद बना देता है। और यहाँ पर मसाजिद की अहमियत के हवाले से, मसाजिद की अहमियत के हवाले से कुछ बातें हमें काबिल गौर हैं कि देखें, मस्जिद को सिर्फ़ और सिर्फ हम तो नमाज़ों के लिए ही वो अपने काम में लेकर आते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में ये मस्जिद हस्पतालों का काम भी किया करती थी, ये मस्जिद कम्युनिटी सेंटर भी हुआ करती थी, यही मस्जिद वहाँ पर अदालती फ़ैसले भी किए जाते थे। इसी मस्जिद में सियासी तहरीकें भी वो जन्म लेती थीं, और यहाँ पर सियासी तौर पर भी फ़ैसले किए जाते थे। जंगी फ़ैसले वो भी यहाँ पर मस्जिद में बैठकर किए जाते थे। यहाँ पर सुनन निसाई की एक रिवायत 711 हदीस नंबर है, सुनन निसाई, हज़रत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एक सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जंगे खंदक के अंदर वहाँ पर आपको ज़ख़म लगे और आप शदीद निढाल हो गए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बाकायदा मस्जिद में बाकायदा आपका खैमा नस्ब करवाया, और इस वजह से कि उनका इलाज भी जारी रहे और ख़ुद हुज़ूर आकर उनकी इयादत भी फरमाया करते थे। मस्जिद है, काम हॉस्पिटल का भी दे रही है। इसी तरह यहाँ पर मस्जिद है, लेकिन वहाँ पर वो बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर का भी काम दे रही है। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा ही रिवायत करती हैं, सही बुखारी की 454 हदीस नंबर है। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैंने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हुजरे के दरवाज़े पर खड़े हैं
گھر اور مسجد کے درمیان جو وہاں پر دروازے پہ کھڑے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حبشی لوگوں کا وہ نیزے چلانے کا، تلوار چلانے کا ایک فن ہوا کرتا تھا، اس فن کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی حضور کے ساتھ مل کر اس فن کو دیکھا، اور وہ فنی مظاہرہ، وہ جنگی ٹریننگ، وہ کہاں پر ہو رہی تھی؟ وہ بھی مسجد میں ہی ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں، وہاں پر بدر کے قیدیوں کا فیصلہ مسجد میں، وہاں پر مختلف حکمت عملیاں اپنائی جائیں تو وہ مسجد میں اپنائی جاتی ہیں۔ لہٰذا مساجد کو اسلام نے صرف عبادت کی حد تک محدود نہیں کیا، بلکہ ہر وہ کام جس میں اسلام کا فائدہ ہوتا ہے وہ مسجد میں کیا جاتا رہا ہے، حضور کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ لہٰذا یہاں پر صرف قید لگا دینا کہ بس ہم آئیں نماز پڑھیں اور اس کے بعد مسجد کو بند تالا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں بطور خاص مساجد کے حوالے سے اپنی آنے والی نسلوں کو یہی مساجد کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ایسے ان پروگرامز کا انعقاد کیا جائے جو نوجوانوں کے لیے کشش کا سبب ہوں، مختلف یہاں پر کونسلنگ کرنے کے حوالے سے، بزنس میٹنگز کے حوالے سے یہاں پر مختلف انداز اپنائے جائیں جو اسلام کے لیے فائدہ مند ہو، ان کا انعقاد مسجد میں کر لینا چاہیے۔ اور پھر یہ مساجد بنانے کے حوالے سے بھی حضور نے بڑی ترغیب عطا فرمائی۔ وہ کیا ترغیب تھی؟ یہاں پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سوم، آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ فی الجنت مثلہ، جو بندہ اللہ کے لیے مسجد تیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسی مسجد جیسی ایک گھر، اسی مسجد جیسا ایک گھر اس بندے کے لیے جنت الفردوس میں تیار کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر مساجد بنانے کی ترغیب بھی حضور نے دی۔ اور پھر یہاں پر مسجد کے حوالے سے کچھ ایسی مساجد، 5 ایسی مساجد ہیں جو یہاں پر بڑی قابل ذکر بھی ہیں، جو اسلام کی بڑی مشہور مساجد ہیں۔ وہ 5 مساجد، سب سے پہلی مسجد مسجد حرام، جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ یہاں پر سب سے کائنات کی روئے زمین کی پہلی مسجد وہ مسجد حرام ہے، اور اس مسجد کی بنیاد خالص توحید پر رکھی گئی، اللہ کی الوہیت کا اظہار کرنے کے لیے۔ دوسری مسجد مسجد اقصی، جو یہاں پر نہایت ہی اہم اور امت مسلمہ کے دلی وابستگی کا سبب ہے، یہاں پر مسجد اقصی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اقصی مسجد حرام کے 40 سال بعد تیار کی گئی، اور یہی وہ مسجد ہے کہ جس کو تیار کرنے والے خود ایک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اس مسجد کو مکمل کیا۔ اور پھر یہ مسجد اقصی تو ویسے ہی مسلمانوں کے دلوں کے قریب، کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہاں پر شب معراج کی رات تمام نبیوں کو ایک جماعت کروائی اور حضور امام کی حیثیت سے آگے بڑھے۔ تو یہ تو ویسے ہی مسلمانوں کے بہت زیادہ دل کے قریب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مسجد کو پھر سے اس کی بحالی فرمائے، اور اس علاقے کو بالخصوص فلسطین کو یہاں پر شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اسلام کی مشہور مسجد مسجد قباء ہے، یہ وہ مسجد ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے باقاعدہ طور پر وہاں پر تیار فرمائی، اور اس مسجد کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، پرہیزگاری کی بنیاد پر بنائی گئی۔ اس کے بعد
चौथे नंबर पर मस्जिद नबवी है। ये वही मस्जिद जिसमें वहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मदीना पहुँचते ही सबसे पहले जिस काम का आगाज़ किया वो यहाँ पर मस्जिद नबवी की तामीर थी। और फिर यहाँ पर इतनी अजीमुशान मसाजिद का ज़िक्र है, कुरान मुक़द्दस में एक और मस्जिद का ज़िक्र मिलता है कि वहाँ पर जाने से हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने मना फरमा दिया। हैरान कुन बात है तो मस्जिद इबादत की जगह, मगर अल्लाह ने क्यों मना फरमाया? वो मस्जिद दर्रार थी। वहाँ पर वो मस्जिद काम क्या करती थी? मुनाफिकीन ने तैयार की थी मस्जिद नबवी के मुकाबला में कि यहाँ पर हम मुसलमानों के अंदर ज़रा तफरकाबाजी फैलाएंगे, ज़रा हलचल सी मच जाएगी। ये मस्जिद दर्रार थी कि जहाँ पर जाने से बाकायदा तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने मना फरमा दिया। लिहाजा इन तमाम मसाजिद के तज़किरे से पता चलता है कि वो मस्जिद, वो जगह जो इस्लाम के हक़ में बेहतर हो, जो इस्लाम की बका और सलामती के लिए हो, उसको आबाद करना चाहिए। और जिस जगह से इस्लाम की मुखालफत की, इस्लाम में हलचल की कोशिश की जाती हो, वहाँ पर उस जगह से बचना चाहिए। इसके बाद जो लोग मसाजिद से वाबस्ता होते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही मसाजिद से मुतल्लिका है, तो जो बंदा मस्जिद में आता है, जाता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद के मामलात में होता है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस बंदे को बहुत मकाम अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 2617 2617। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि जब तुम किसी बंदे को देखो कि वो मस्जिद में जा रहा है, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान की गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। उसके ईमान की गवाही दो कि यार ये बंदा ईमानदार है। अब इसका क्या मतलब है कि उस बंदे पर आंखें बंद करके बस भरोसा कर लिया जाए? ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर ईमान से मुराद है कि दीनी मामलात में उस बंदे को ईमानदार समझो कि यार ये बंदा दीनी लिहाज से ईमानदार है। हाँ, अपने कारोबारी सिलसिले में, अपने बाकी मुआशरती मामलात में उसके साथ उसी अंदाज में चलो, मोहतात अंदाज में, जैसे बाकियों के साथ चला जाता है। इसके बाद अब ये एक और मसला है दौरे हाजिर में कि मसाजिद में जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अब मसला ये है, क्या बच्चों को मसाजिद में आना चाहिए? क्या हम उन्हें रोक दें? तो यहाँ पर हमें मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत मिलती है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सुनन इब्ने माजा की 750 750 रिवायत नंबर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपनी मसाजिद को, जन्निबू मसाजिदकुम सिबयानकुम, अपनी मस्जिदों को बच्चों से, दीवानों से, यानी जिन लोगों की अकल वहाँ पर महफूज नहीं होती, बच्चों से, दीवानों से, बदखसलत लोगों से, और यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त के यानी कारोबारी या बाज़ारी मामला न अपनाने दो, और झगड़ों से और शोर व गुल से, और यहाँ पर इस्लामी हदें नाफिज करने से, तलवारें चलाने से अपनी मसाजिद को महफूज रखो। अगर इस हदीस को देखा जाए तो इसमें तो वाज़ेह हुक्म है कि भाई अपनी मस्जिदों को बच्चों से बचाए रखो, महफूज रखो। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी अहादीस मुबारका में हमें एक और लतीफ़ जो अंदाज़ हुजूर का दिखाई देता है। ये तो हुजूर ने फरमाया जी बचाई रखो। दूसरी जगह पर हम देखते हैं हुजूर मिंबर पर जलवा फिगन हैं और हुजूर के पहलू में हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन में से वो बच्चे हैं, वो बैठे हुए हैं। हज़रत यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज पढ़ा रहे हैं
تو ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں حضور سجدے میں گئے اور سجدہ بہت لمبا کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں جب میں نے ذرا دیکھا کہ یہاں حضور اتنی دیر کیوں ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پر وہاں پر حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین میں سے کوئی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بچوں کی خاطر حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اب دو انداز مل گئے، ایک حدیث میں حضور نے روک دیا، دوسری حدیث میں یہاں پر حضرت امام حسن ہیں، یہاں پر بچے ہیں، تو وہ حضور کے پاس مسجد میں آتے ہیں۔ تو اب یہاں پر علماء نے دونوں احادیث کے درمیان تطبیق دی ہے، ان کے درمیان ذرا درمیانہ راستہ نکالا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ بچے جنہیں گندگی کا یا یہاں پر معاملات کا پتہ نہ ہو، انہیں یہ نہ پتہ ہو اس جگہ کو صاف رکھنا ہے، اس کو صاف نہیں رکھنا، وہ اچھے اور برے کی تمیز نہ جانتے ہوں، تو ان کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں پر مسجد کی جگہ پر صفوں پر کوئی بول و براز کر دیں، کوئی نجاست پھیلا دیں، تو پھر ایسے بچوں کو نہ لایا جائے۔ ہاں، جب بچہ اتنا ہو جائے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ یہاں پر میں نے نجاست نہیں پھیلانی، میں نے نجاست کے لیے وہاں پر واش روم کا استعمال کرنا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے، تو اب اتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ کیوں لانا چاہیے؟ تاکہ وہ بچپن سے ہی اسلامی ماحول کو دیکھیں اور وہ ان کی چیز ایک پریکٹس، ان کی عادت میں وہ چیز آ جائے۔ تو یہاں پر یہ اس وجہ سے بچوں کو جب وہ بالکل ہی چھوٹے ہوں، نجاست پھیلانا بچانا اس کو نہ جانتے ہوں، ان کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ جب ان میں یہاں پر سینس تھوڑی سی ڈیولپ ہو جائے، پھر ان کو مسجد میں لانا چاہیے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ کہ مساجد میں خواتین آئیں یا نہ آئیں۔ اب یہاں پر یہ اگلا پہلو ہے کہ مساجد کے اندر خواتین کا آنا ہمیں احادیث سے ملتا ہے کہ مسجد کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس خواتین آیا کرتی، یہاں تک کہ بعض اوقات تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا کہ یہاں مسجد میں آؤ عید کے دن، اور جو تم میں سے مسجد میں نہ آنے والی ہو، یعنی حائضہ ہو یا ایک وہ خاص دورانیے سے گزر رہی ہو، اسے کوئی عارضہ لاحق، تو وہ مسجد کے باہر بیٹھ کر دعا مانگے۔ یعنی یہاں تک بھی ہمیں حدیثیں ملتی ہیں۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر روایات ملتی ہیں کہ صحابہ نے یا حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہو، وہاں پر نماز پڑھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر بھی دو قسم کی روایات ملتی ہیں، مسجد میں آنے کی بھی روایت ملتی ہے، اور مسجد سے حضور نے جو منع کیا یا صحابہ نے منع کیا وہ روایات اور آثار بھی موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب اس کا بھی درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے۔ درمیانہ راستہ کیا ہے کہ اگر مساجد کے اندر عورتوں کے آنے میں کوئی بے حیائی کا یا وہاں پر کسی اور کام کا شائبہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو کہ بھائی ٹھیک ہے وہ خواتین کے لیے علیحدہ راستہ ہے، بندوں کے لیے علیحدہ راستہ ہے، فحاشی نہ پھیلتی ہو، وہاں پر کنٹرول ماحول ہو، تو پھر عورتیں مساجد میں آ جائیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو کہ عورت کے گھر سے لے کر مسجد تک کا جو راستہ ہے اس میں وہ ماحول بہتر نہ ہو، وہاں پر مختلف اندیشے ہوں، عورتیں غیر محفوظ ہوں، فحاشی پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسے موقع پر ہمیں وہاں پر خواتین کو مساجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اور یہاں پر علماء نے یہی راستہ اختیار کیا ہے کہ دور حاضر میں جیسا ایک مجموعی ماحول چل رہا ہے تو مساجد میں نہ آنا ذرا زیادہ بہتر ہے۔ البتہ اگر وہ راستہ ہو، ٹھیک ہو، تو پھر آ بھی سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر باجماعت نماز کے حوالے سے بہت ساری روایات اور بہت ساری قرآنی آیات موجود ہیں۔ جو بندہ نماز باجماعت نہیں پڑھتا، ایک تو ہے پڑھنا، وہ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین،
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز با جماعت کا حکم آ گیا۔ اور پھر جو بندہ نماز با جماعت ادا کرتا ہے، یاد رکھیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ دو چیزیں ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ 27 گنا زیادہ ثواب با جماعت نماز ادا کرنے میں۔ اب یہاں پر جو لوگ مساجد میں نہیں آتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے، وہ ذرا سنیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 644، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ وہاں پر میں اذان کہلواؤں، اس کے بعد ایک بندے کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ بندہ وہاں پر نماز پڑھے، نماز پڑھائے، امامت کرے، اور حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھائے اور میں خود لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھوں جو بغیر کسی وجہ کے جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ذرا غور کریں، جو لوگ گھر میں نماز پڑھنا جائز تو ہے، لیکن حضور کی اتنی سخت وعید کہ جو بندہ مسجد میں نہیں آتا میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ یہاں پر اتنی شدت جو اختیار کی، اسی شدت کی بنیاد پر بعض ائمہ کہتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں واجب تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ بہرحال یہ با جماعت نماز ادا کرنے کے حوالے سے یہ دو باتیں، اللہ نے اجر و ثواب اتنا رکھا، 27 گنا ثواب، اور اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا بغیر کسی وجہ کی، تو پھر اس کے لیے حضور نے اتنے سخت کلمات ارشاد فرمائے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اور مسجد میں ایک اور مسئلہ جو درپیش ہے کہ اب ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے، اور جماعت ہونے کے ساتھ ہی ساتھ پیچھے کچھ لوگ وضو بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ وضو اتنی تسلی سے کرتے ہیں کہ جماعت رہ جاتی ہے وہ وضو ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ یاد رکھیں، یہاں پر کلی کرنا وضو کے اندر، ناک میں پانی ڈال، یہ سارے سنت عمل ہیں۔ فرض صرف اتنے ہیں کہ چہرے کو دھو لیا جائے، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا جائے، یہاں پر اپنے سر کا مسح کر لیا جائے اور پاؤں دھو لیے جائیں، بس۔ لیکن یہاں پر بعض لوگ اتنا تفصیلی وضو کرتے ہیں، اب تو یاد رکھیں وہ سنت ادا کرتے کرتے ایک سنت مؤکدہ اور بعض کے نزدیک واجب یعنی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر تو اتنی گنجائش ہو کہ آپ تسلی سے وضو کر کے بھی وہاں پر جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، تسلی سے وضو کریں۔ لیکن اگر جماعت میں وہ جماعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر کوشش کریں کہ آپ فرض ادا کر لیں وضو کے، اور پھر فوراً آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہاں پر وضو اور جماعت کے اندر ترجیح جو دی جائے گی وہ جماعت کو ترجیح دی جائے گی، وضو کے صرف فرائض پورے کر لیے جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح اس سے اگلی بات کہ با جماعت نماز پڑھنے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، امام صاحب نے تو 4 رکعت والی نماز تھی، وہاں پر امام صاحب نے 2 رکعت ادا کر لی تھیں، باقی تیسری رکعت میں یہ بندہ شامل ہوا۔ اب جو بندہ جماعت میں رکعت کے بعد شامل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مسبوق، یعنی بعد میں آنے والا مقتدی، مسبوق مقتدی۔ اب وہ نماز کیسے ادا کرے؟ یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے
کہ جو بندہ نماز وہاں پر مسبوق مقتدی ہے، بعد میں آیا ہے، وہ نماز کیسے ادا کرے؟ وہ دیکھے کہ اس کی رکعت رہتی کتنی ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے اور اس بندے کی صرف 1 رکعت رہتی ہے تو وہ کیا کرے جی؟ اس نے 3 امام کے ساتھ پڑھ لی۔ اب جب امام صاحب سلام پھیر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں جانب سلام پھیر لیں، اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے۔ پہلی رکعت جیسے پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، پھر تعوذ، تسمیہ اور الحمد شریف سورت، وہ اسی روٹین کے ساتھ پڑھے۔ اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو دوسری رکعت میں شامل ہو، یعنی 2 رکعت رہ گئی تھیں، 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اب 2 رکعت کو کیسے ادا کرے؟ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ بندہ کھڑا ہو، پہلی رکعت کو پڑھے، یہاں پر وہ ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، سورت، رکوع، سجدہ، اور پھر کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد یہاں پر جب کھڑا ہو جائے اس کے بعد کیا کرے جی؟ اس کے بعد پھر وہ دوسری رکعت الحمد شریف پڑھے، سورت ملائے، اور پھر رکوع سجدے کے بعد تشہد میں، التحیات میں بیٹھ جائے۔ اگر 4 رکعت والی نماز، وہ یہاں پر 4 رکعت والی نماز ہے اور اس میں سے 3 رکعت چھوٹ گئیں، 3 رکعت رہ گئیں، آخری رکعت میں شامل ہوا تھا وہ مل گئی، اب کیسے نماز پڑھے گا؟ اب اس کا انداز یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لے، اب یہ بندہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہونے کے بعد وہاں پر ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ، پھر کوئی سورت ملا کر رکوع کرے، سجدہ کرے، اور پھر قعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھے، اور التحیات پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ اب پھر اس کی 1 رکعت 3 میں سے 1 رکعت ادا ہو گئی، پیچھے 2 رکعت رہ گئیں۔ اب 2 رکعت کو کیا کیا جائے؟ اب یہاں پر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، سورت، رکوع، سجدہ کرنے کے بعد اب پھر یہاں پر سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے بلکہ کھڑا ہو جانا ہے قیام میں، اور پھر کیا کریں؟ اب یہ گویا کہ اس کی تیسری رکعت شروع ہے، وہاں پر الحمد شریف پڑھے اور کوئی سورت ملائے بغیر پھر رکوع کرے، سجدہ کرے اور آخری قعدہ میں بیٹھ جائے۔ یہ ہے جب بندے کی 4 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی نماز میں سے 3 رکعت رہ گئی ہوں، اور اگر 4 رکعت رہ گئیں، امام صاحب چوتھی رکعت میں وہ ابھی سجدے میں تھے یا تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے، چوتھی رکعت میں یہ حضرت صاحب آئے، ساتھ ملے، اب کیا کریں؟ اب یہاں پر وہ بندہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو، ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ، اور جیسے ایک باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے ویسے نماز ادا کرے۔ یہ چند مسائل جو انتہائی اہم تھے مسبوق مقتدی کے حوالے سے، باجماعت نماز کے حوالے سے اور مساجد کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ اگر اس میں کسی قسم کا سوال ہو تو یہاں پر آپ کے لیے واٹس ایپ گروپس کھلے ہیں، وہاں پر اپنا سوال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو جلد از جلد جواب دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔